खाकनशीं किस्त नंबर 19 राइटर तानिया ताहिर। मीर हाकिम सीटी पर धुन बजाता बिखरे बालों थकी थकी चाल लिए नीचे आया तो गुलाला बीजान के साथ बातें कर रही थी और एकदम वो किसी बात पे बेसाख्ता हंस पड़ी। बीजान भी दबा दबा हंस रही थी। मीर हाकिम को सीढ़ियों से उतरता देख गुलाला की हंसी को ब्रेक लगा और वो वहाँ से जाने के लिए पर तोड़ने लगी। वो कल रात घर पर नहीं था, कब आया उसके इल्म में नहीं। सुबह उसे अपने पहलू में देखो जल्दी से उठ गई थी, फिर नीचे आई तो बीजान जाग रही थी। उन्हें नाश्ता बना कर दिया और खुद बाहर से मंगा लिया। बीजान को अंदाज़ा नहीं होने दिया, बस एक चाय का कप ही तो मंगाया था उसने। उनके सीने से जो ही वो लगा, गुलाला को आंख मार गया। गुलाला ने निगाह फेर ली। बीजान बहुत थक गया। क्या हुआ, बहुत काम किया है, बीजान बोली। जुआ खेलने में मेहनत नहीं लगती, अचानक गुलाला के मुंह से निकला। दिमाग तो लगता है, वो सुकून से और शायद ढिठाई से बोला। बीजान चुप रह गई। हराम चीज़ों में दिमाग लगा के दुनिया आखिरत की तबाही कर रही है। वो उठ गई। तुमसे पूछा है, वो तर्क कर बोला। फिर भी बता दिया है, अपना मुंह बंद करो, वो भड़का। गुलाला चली गई। मीर मीर बीजान ने उसका हाथ पकड़ के रोका, लेकिन उसे रोकने पर मीर हाकिम ने कौन सा रुक जाना था। दांत पीस कर बैठा रहा। बीजान, आता हूँ मैं। वो एकदम उठकर किचन में आ गया और गुलाला की कलाई पकड़ के उसे सीधा किया और एकदम उसकी गर्दन जकड़ ली। इतनी ज़ुबान चलाओगी गुलाला कि तुम्हें पछताना ना पड़े। इतनी ज़ुबान चलाओ गुलाला कि तुम्हें पछताना ना पड़े। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? शोहर हूँ तुम्हारा। वो गुस्से से आग होता गिलास उठाकर ज़मीन पर मार गया। उसके रवैये पे बेसाख्ता उसे बहुत गुस्सा चढ़ा था। गुलाला ने भी बदले में गिलास उठाकर फेंका। मेरा मुकाबला कर रही हो? वो उसकी सिमट पड़ा। इरादे काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। गुलाला, मीर हाकिम। अचानक बीजान की आवाज़ पर दोनों थम गए। बाहर आओ दोनों, वो कह के बाहर निकल गई। जबकि गुलाला पहले बाहर चली गई, फिर मीर हाकिम बाहर निकला। दोनों ही बीजान के सामने बैठ के कुछ देर बीजान दोनों को देखती रही, यहाँ तक कि उन्होंने गहरा सांस भरा। माफ़ी मांगो गुलाला, मीर हाकिम से बीजान के मुंह से अल्फाज निकले और मीर हाकिम चौड़ा होकर बैठ गया। उसने बाजू सोफे पे फैला लिए। बीजान गुलाला हैरानगी से उसकी सीम देखने लगी। मैंने कहा माफ़ी मांगो। मैं क्यों मांगूं वो मछली? तुम्हारी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया। गुलाला इस अजीब बेबसी पर बहराई आंखों से बीजान को देखने लगी। मैंने कहा माफ़ी मांगो। बीवी का हक ही नहीं शौहर के साथ ऐसा रवैया रखे, वो सख्ती से बोली। जबकि गुलाला सर झुका गई। उसने आंखें साफ की, मीर हाकिम को देखा। मुझे माफ़ कर दें, वो बोली। आवाज़ नहीं आ रही गुलाला। मीर हाकिम उसकी जानिब झुका। मीर, अब बस करो, बीजान ने टोका। एक मिनट बीजान, आवाज़ निकालो। माफ़ी चाहती हूँ मीर हाकिम, वो बोली और उठ गई। मीर हाकिम मुस्कुरा दिया। उसके जाते हुए कलाई थाम ली। गुलाला ने उसका हाथ खींचा। नाश्ता तो देती जाओ जाने मन। वो उसे मुस्कुरा कर जिद कर रहा था। उसने बीजान की जानिब देखा, जिन्होंने आंखों से उसे जाने के लिए कहा। गुलाला किचन में चली गई और उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। मीर हाकिम, थोड़ी नरमी रखा करो चंदा। आपने उसकी बदतमीजी देखी? हराम तो हराम है ना मीर, बीजान आहिस्तगी से बोली। बीजान, मुझे कोई दर्स नहीं चाहिए। वो सर झटक कर मोबाइल निकाल गया। बीजान खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता ले आई तो मीर हाकिम नाश्ता करने लगा। बीजान, अब क्यों जा रही हैं? गुलाला बच्चों की तरह रो रही थी। वो नाश्ता करके दोबारा सो गया था और अब दोबारा नीचे आया तो बीजान जा रही थी और गुलाला उनके सीने से लगी हुई रो रही थी। बीजान, आप जा रही हैं? मीर हाकिम ने पूछा तो बीजान ने सर हिलाते गुलाला को छोड़ा और उसकी पेशानी चूम ली। ख्याल रखना दोनों अपना, बस अरमान की शादी ना होती तो मैं अपने बच्चों के पास से कभी ना जाती। अब मुझे भी हवेली ले चलें। मीर हाकिम महसूस कुन मुस्कुराहट से उसका रोना देख रहा था। शौहर का घर ही बेटी अपना घर होता है, उन्होंने नरमी से कहा और गुलाला का गाल थपथपा कर वहाँ से जाने लगी। मीर हाकिम और गुलाला उन्हें वहीं से खड़े देखने लगे और वो गाड़ी में सवार हुई और गाड़ी उनकी आंखों के आगे पोर्ट से बाहर निकल गई। गुलाला फौरन मुड़ी, अपनी आंखें साफ की। हम तुम, वो गुनगुनाने लगा, एक कमरे में बंद हो। उसने काफ़ी महसूस होते लहजे में उसे देखा था। गुलाला ने कदम पीछे लिए और कमरे में भागती कि अचानक ही मीर हाकिम ने उसकी कलाई पकड़ ली।
کیوں بھاگ رہی ہو؟ کیا ہو گیا؟ اور تھوڑا وقت دو مجھے، میں تھکی ہوئی ہوں، سوں گی کچھ دیر، وہ بنا لڑے بولی۔ لیکن میں تو نہیں تھکا نا میر حکیم، میں تھکی ہوئی ہوں، وہ زور دیتی بولی۔ میر حکیم نہیں تھکا، وہ مسکرایا جبکہ گلالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شیرنیاں روتی بھی ہیں، میری واقعی طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کل کچھ کیا تھا میں نے، وہ بولا، لہجہ سنجیدہ تھا۔ پلیز، کوئی مرضی نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پہ لٹایا۔ انداز تھوڑا پھینکنے والا تھا۔ گلالہ کچھ نہیں بولی۔ میر حکیم نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کینچی کی طرح چلتی زبان کیوں رکی ہے؟ اسے ہضم ہی نہ ہوا کہ یہ لڑکی اتنی سیدھی ہے۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ ایسی کیا تکلیف ہوئی ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا جبکہ وہ سر ہلا گئی۔ معلوم نہیں، میری کمر دکھ رہی ہے بہت۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ میر حکیم نے کھول کر دیکھا۔ گلالہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ میر حکیم بیڈ پر سے ہٹا اور روم ہیٹر آن کر لیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اسے پتہ لگا تھا کہ اس کے کمرے میں ہیٹر بھی ہے۔ اٹھو۔ کیوں؟ کہہ رہا ہوں نا، سوال نہ کرنا۔ وہ سنجیدگی اور پیشانی پر بل ڈالے بولا۔ گلالہ کھڑی ہوگی اور میر حکیم اس کے نزدیک ہوتا اس کی شرٹ کو اتار گیا۔ گلالہ نے کچھ تردد کیا لیکن میر حکیم چپ تھا۔ اس نے اس کی کمر کے گرد ایک بیلٹ باندھی۔ گلالہ کچھ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس نے اسے دوبارہ شرٹ پہنا دی۔ ہیٹر بیڈ کے قریب کیا اور پھر اسے لحاف میں لپیٹنے کا کہا۔ گلالہ اس کی یہ کیئر حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لیٹ گئی اور واقعی کمر میں کچھ سکون سا آیا۔ معلوم نہیں کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو میر حکیم کو صوفے پہ بیٹھے دیکھا۔ وہ اسموک کر رہا تھا اور فون پہ کسی سے بات بھی۔ ڈیل فائنل ہے، فکر ہی نہ کرو۔ قسمت کافی عروج پر ہے میری، وہ گلالہ کو اٹھتا دیکھ محسوس کن مسکراہٹ سے بولا۔ گلالہ نے بال سمیٹے اسے دیکھے بنا اور بستر کی چادر ہٹائے خود پر سے۔ اس نے گویا اسے روکا۔ گلالہ سمجھ نہیں سکی، وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے موبائل بند کیا اور سائیڈ پر پھینک دیا۔ ہوگی تمہاری طبیعت ٹھیک؟ وہ سنجیدگی سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ گلالہ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ گئی۔ میر حکیم، آپ میری جان چھوڑ سکتے ہیں آج کے لیے؟ وہ ذرا ترخ کر بولی۔ یہ جو حرام اور حلال کا ملن ہے نا، مجھے پسند آ گیا۔ گلالہ وہ آنکھ دباتا ہنسا۔ اب کیا کروں پھر میں؟ وہ ایک اچھا شوہر یہی چاہتا ہے اپنی بیوی سے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ وہ بولا تو گلالہ نے توجہ نہیں دی اور اٹھنے لگی۔ مجھے وقت چاہیے تمہارا، ضرورت ہے تمہاری۔ انسانوں کی طرح آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میر حکیم، میں انسان ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے صبح سے صرف چائے ہی پی ہوئی ہے، تو میں کیا کروں؟ اور گھر کھانے سے بھرا ہوا ہے تو کھاؤ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، حرام۔ تمہاری یہ بکواس جب تک چلے گی اور تمہیں لگتا ہے تم بھیک مانگ مانگ کر اپنا پورا کر لو گی، وہ غصے سے بولا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کے ساتھ رہنا، اس بستر پر آپ کے ساتھ تعلق بنانے اور آپ کے گھر کا ایک لقمہ کھانے سے بھی مجھے گھن آ رہی ہے، وہ اسے دور دھکیل کر بولی جبکہ میر حکیم ایک دم اس کی گردن جکڑ گیا۔ اچھا واقعی، چلو پھر آج تمہیں اچھے سے گھن دلاؤں۔ اس کا ہاتھ جکڑ کر اسے بڑی ہی تیزی سے لے کر نیچے اترا، یہاں تک کہ گلالہ کا پاؤں مڑتا ہوا رہ گیا۔ میر حکیم، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بولی، اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی لیکن میر حکیم نے اسے کرسی پر پٹکا، فریج سے کھانا نکالا۔ میں نہیں کھاؤں گی، ایسی کی تیسی تمہاری۔ وہ دھاڑا۔ نہیں، وہ اٹھ کر باہر بھاگی کہ اس نے اس کی کمر میں سختی سے بازو حائل کیا۔ نہیں میر حکیم، مجھے حرام نہیں کھانا، پلیز نہیں کریں میرے ساتھ۔ وہ مچل رہی تھی، بے بسی سے وہ خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگی لیکن بے سود۔ میر حکیم نے کھانا نکال کے ٹیبل پر پٹکا اور خود اسے لیے چیئر پر بیٹھ گیا لیکن گلالہ مچل اٹھی تھی، اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ خدا کی قسم تمہارا منہ توڑ دوں گا، نہ کھائیں خدا کی قسمیں۔ وہ بھی چلا اٹھی، اس کا گریبان پکڑ کے نوچ لیا۔ میں نہیں کھاؤں گی، نہیں کھاؤں گی، سمجھے؟ شرابی ہیں آپ کا وجود بھی حرام ہونا چاہیے مجھ پر۔ وہ چیختی ہوئی اس سے دور ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ میر حکیم کے جوتے کے نیچے تھا۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، لمبے بال پھیل گئے، کھل گئے سارے۔ وہ کانوں کے پیچھے کرتی کچن سے بھاگی۔ میر حکیم بھی جیسے پاگل سا ہو رہا تھا، وہ اس پلیٹ کو پھینکتا لپکا اس کے پیچھے، وہ مڑی اور اسی کے پیچھے تھا، وہ گر گئی۔ اپنا پاؤں پکڑ کے بچھاتا ہی تو رو پڑی۔ میر حکیم نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اب تمہاری ڈرامے کا اختتام کرتا ہوں میں، وہ اس کا بازو پکڑ کے کمرے میں لے گیا۔ میر حکیم، چھوڑیں میری جان پلیز، میری جان، تمہاری جان تو اب میں چھوڑ دوں
پھر بتانا گھن آ رہی ہے تمہیں مجھ سے؟ میر حاکم ہے میرا نام۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیل کر لائٹس بند کر گیا۔ براق چیئر کی سیٹ کے بیٹھا اور اس کے آگے ناشتہ لگا دیا گیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا جبکہ عین اس کے سامنے سرتاج بھی آ کے بیٹھ گئی۔ شیری بھی اس کے ساتھ تھی اور فرحاد بھی۔ تم کیوں آیا ہے یہاں؟ وہ غصے سے بولا۔ سرتاج نے جواب نہیں دیا جبکہ شیری اور فرحاد بھی کچھ نہیں بولے۔ تم سب بہرا ہے؟ وہ بھڑکا۔ وہ پھر بھی نہیں بولے۔ وہ ایک دم اٹھا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ فرحاد سر تھام گیا۔ یہ لالا نکاح پر اتنا غصہ کر رہا ہے جبکہ نکاح کے بنا لڑکیوں کے ساتھ ایسے فری ہو جاتے ہیں جیسے بڑی لو میرج کر لی ہو۔ کیا مجھے واپس چھوڑ دیں گے پلیز؟ فرحاد کے آگے وہ بولی تو شیری نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پلیز اب آپ یہیں رہ لیں، شیری کافی آج سے پوچھ رہی تھی۔ اچانک سرتاج کو خیال آیا، اچھا میرا موبائل؟ جی یہ رہا، لالا کے پاس سے اٹھا لیا تھا غصے میں، انہیں نہیں پتہ چل رہا ابھی کچھ۔ وہ ہنسا تو سرتاج جلدی سے موبائل آن کر گئی۔ اس سے کال اسی وقت آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کال پک کی تو مقابل جو تھا اس کی آواز سن کے تھوڑا سکون سا آیا۔ سرتاج کہاں ہو تم؟ فائز پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ فی الحال نہیں بتا سکتی میم، برا خاندادہ کے گھر میں پھنس گئی ہوں۔ فائز پلیز تم داؤد صاحب سے کہو کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکال۔ سرتاج کا موبائل اچانک اس کے ہاتھ سے چھن گیا۔ براق نے موبائل لے کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تم کو کیا لگتا ہے ہم تم کو یہاں سے اب جانے دے گا؟ سکون سے البتہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بات نہیں کرنی، وہ کہہ کے مڑ چلی گئی۔ براق نے موبائل لیا اور ڈیرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے فرحاد پہ شدید غصہ تھا، لیکن قسمت اچھی تھی فائز کو سرتاج نے وہ سب بتا چکی تھی اور فائز نے بھی آگے تک اطلاع پہنچائی تو داؤد صاحب نے اس کے گھر سخت سیکیورٹی کے ساتھ پولیس بھجوا دی۔ فرحاد نے ایس ایچ او کو باہر ہی روک لیا۔ ہمارے پاس وارنٹ ہے مس سرتاج کو یہاں سے لے جانے کے، اس نے دکھائے۔ لیکن کیوں؟ فرحاد نے سوال کیا۔ براق جو شراب پی کر نشے میں اچھا خاصا دھت تھا، وہ بھی وہیں آ گیا، البتہ سنجیدگی سے سننے لگا۔ ہم لے جانے آئے ہیں پروسیکیوٹر سرتاج شرمان خان کو، اور یہ لیگل نوٹس ہیں۔ پیچھے سے فائز کی آواز پر براق جو مسکرا کر سب سن اور دیکھ رہا تھا، ایک دم اس کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پولیس ساؤنڈ کی آواز سن کے سرتاج بھی دوڑ کر نکلی۔ فائز کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون سا آیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کسی ایسے شخص کو دیکھنا جو آپ کی مدد کو آیا ہو فرشتہ بن کر۔ فائز سرتاج بھاگ کر اس سے پہلے فائز کے پاس جاتی، براق اس کو بیچ میں ہی روک گیا۔ ماڑا تم ہم سے بات کرے، وہ سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر بولا۔ برا خاندادہ، ہمارے پاس لیگل نوٹس ہے، آپ کسی کو زبردستی نہیں اپنے پاس رکھ سکتے ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ہم کہتا ہے سالہ تم کارروائی بڑھائے، ہم تم سے نامجرہ کرا دیں۔ اس کارروائی میں تو کہنا برا خاندادہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سرتاج کو پیچھے کھینچ کر اس کی گردن میں بازو ڈال گیا۔ جا کر پرائم منسٹر، چیف منسٹر یا کسی سے بھی کہہ دے، بیگم ہمارا ہم کسی کو نہیں دے گا۔ نشے کی کیفیت میں جھولتا وہ جیب سے گن نکال کے سرتاج کا ہاتھ زبردستی گن میں پھنساتا فائر کھول گیا۔ جگہ بعد دیگر کئی فائر اس نے کی اور ہنسنے لگا۔ جائے گا تم، ہم تمہارا بھابھی کے ساتھ سہاگ رات کا مزہ لے گا۔ اس نے سرتاج کے مچلتے وجود کو لمحوں میں قید کیا تھا۔ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ سرتاج بیوی ہے تمہاری؟ فائز آنکھ کھولا سرتاج کو دیکھتا حیرانگی سے اس کے نزدیک آیا، مگر فرحاد آگے آ گیا، وہ اس کے گریبان تک نہ پہنچا۔ فرحاد نے نکاح نامہ دکھایا۔ سرتاج کچھ کہنا چاہتی تھی مگر براق کے ہاتھ کی سخت گرفت اس کے لبوں سے کچھ آزاد نہ کرا سکی۔ جائیں اب آپ لوگ، وہ سکون سے بولا جبکہ براق نے سرتاج کو دیکھا۔ تمہارا بھائی ہے یہ سارا، سمجھا؟ تم ہمارا رکھی نہیں رہا، ہمارا بیوی بن گیا ہے۔ ہم اپنی عورت کو قیدی بنائے گا، شوق سے سجائے گا، تم اب دیکھتا رہ جائے گا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بہت شوق سے نکاح کیا نا تم نے ہم سے؟ وہ اس کی کان کی لو لبوں میں بھر گیا اور سب کے سامنے کچھ نازیبا سی حرکت کر گیا۔ سرتاج خود کو چھڑا نہیں سکی کہ اس کی ہتھیلی اس کی لبوں پر تھی اور اس کا نازک وجود اس دیو کے آگے کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے گھسیٹ کے اندر لے گیا۔ سرتاج نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی مگر بے سود، اور شیری بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی مگر کچھ نہیں کر سکی۔ وہ سیدھے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ پھر سے لاک کر گیا۔